27ਵੀं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो गई है। जिनको तकलीफ हो रही है इस कानून से वो मेहनत करें, पार्लियामेंट में आए, कानून बदल दें, वो 29वीं 30वीं 32वीं 40वीं 50वीं तरमीम कर दें, सारा कुछ बदल दें। अपनी दफा शोर नहीं मचाते ना, अपनी दफा कहते हैं सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ऐसी वो हो गया कि वो बच्चे नहीं देखे आपने मॉल में, उनको कोई चीज लेके ना दो तो पूरे मॉल में जमीन पे रगड़ते हुए जाते हैं। उनकी बात नहीं मानी जाती। हाँ, असल में खान साहब, उनका जो माजी है ना वो एक लाडले बच्चे वाला। खान साहब तो अभी बिल्कुल ही उससे आउट है ना। खान साहब ने आगे जो बच्चे पैदा किए, बच्चे कह रहा हूँ सॉरी, उनकी जो लोग हैं जी जी, अगर आप उनको बच्चा कहेंगे बड़ा प्राउड फील करेंगे उनका। अच्छा। तो फिर हाँ, ये बड़े हैवी लोग हैं। असेंबली में प्रॉब्लम ये है कि असेंबली की तमाम रूदात सुनाई जाती है खान साहब। फिर खान साहब पूछते हैं कि जमीन पे कौन लेटा था, किसने शोर ज्यादा मचाया था, किसकी आवाज ज्यादा ऊंची थी। आपको पता है खान साहब के नजदीक जो मेयार है लीडरशिप का वो ज्यादा लुच्चड़पन दिखाना, इस तरह की बदतमीजी करना, इलॉजिकल बातें करना। बदतमीज होगा वो खान साहब को उतना प्यारा होगा, बहुत प्यारा। ये जो लोग हैं जो ऐवान में बैठे हैं, ये जो लोग हैं जो अदलिया में बैठे हैं, ये जो लोग हैं जो सर्विसमैन हैं, ये जो लोग हैं जो पुलिस में बैठे हैं या बड़े बड़े उहदों में बैठे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं, ये ना भूलें कि ये हमारे खून पसीने की कमाई की तनख्वाह लेते हैं। ये कोई कमाते या कोई टोपियां नहीं सीते। अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा बुखारी और आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन ज़ुहैब सलीम बर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। अस्सलाम वालेकुम फायजा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ुहैब बहुत शुक्रिया आपका आने का और टाइम पे आने का। मैंने सोचा कि अब की बार टाइम पे जाना चाहिए, अब की बार होस्ट को नाराज नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, थैंक यू, आपने ये याद रखा, ये और ज़्यादा अच्छी बात है। दोबारा बार बार गलती दोहरानी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो गई है जी। अब आसिम मुनीर साहब की अगर हम बात करें कि जब उन्होंने आर्मी चीफ बनना था तो तहरीक इंसाफ ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया और स्टिल अभी तक कर रही है वो हम सबके सामने है। खान साहब का प्लान कुछ और था, अल्लाह ताला का प्लान कुछ और था। अल्लाह ताला का प्लान ये है कि आसिम मुनीर साहब ने 2030 तक इस निज़ाम को लेके चलना है। आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए और पर्टिकुलरली अगर हम खान साहब की बात करें उनके लिए मुश्किलात और बढ़ गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्लान हमेशा अल्लाह ताला का ही होता है बेशक। ये अभी भी अगर जो अभी वाला प्लान बना रहे हैं वो भी बस प्लान बना रहे हैं, प्लान अल्लाह ताला का होता है हमेशा, ये हमेशा याद रखना चाहिए। बेशक। दूसरी बात आपने की तरमीम की। देखें, जो इदारा है, जो पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अल्लाह ताला के बाद, और पार्लियामेंट अल्लाह ताला की ज़ात से, कुरान पाक से पावर ड्राइव करती है और वहाँ से पावर लेती है और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करती है। अब पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, पार्लियामेंट ने किया, हमें उस पर इत्तेफाक होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो लोग बैठे हैं हमारे नुमाइंदे हैं। आप उसके बारे में जो लोग बैठे जो मर्जी बातें करें, जिस तरह मर्जी करें, लेकिन वो लोग वहाँ बैठे हैं, उन्होंने हल्फ लिया है, वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, वो मुंतखब नुमाइंदे, और उन्होंने एक कानून बनाया है। जिनको तकलीफ हो रही है इस कानून से, मैं हमेशा ही कहता हूँ वो क्या करें, वो मेहनत करें, पार्लियामेंट में आए, कानून बदल दें, वो 29वीं 30वीं 32वीं 40वीं 50वीं तरमीम कर दें, सारा कुछ बदल दें, ये उनके पास राइट है। लेकिन ये शोर में अपनी दफा शोर नहीं मचाते ना, अपनी दफा कहते हैं सब कुछ ठीक हो रहा है। अपनी दफा इन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के जो जो उधम मचाया है वो सब ने देखा, और अभी भी जो बच्चों की तरह उधम मचाते हैं, जिस तरह वहाँ पे हरकतें करते हैं, स्पेशली ऑपोजिशन में, मुझे लगता है कि अगर ऑपोजिशन मजबूत हो ना तो हुकूमत को टफ टाइम मिलता है, बहुत मिलता है, और हुकूमत हमेशा ठीक काम करती है। और आज भी हुकूमती लोगों के लहजों में जो नजर आता है, जो टीवी पे चलता है, अब दिल के हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मैं नहीं जानता कि ख्वाजा आसिफ खड़े होकर जो बोल रहे हैं उनके दिल में क्या, लेकिन जो वो बोल रहे हैं उस पर मुझे यकीन करना है, ठीक है। अब ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं या राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं या दूसरे वज़रा बोल रहे हैं, हमें यकीन करके ये इवन मैंने ये भी उसमें देखा कि जो हमारे स्पीकर साहब हैं याद सादिक साहब, उन्होंने भी कहा कि बैठें हमसे बात करें। ये तो बार बार कहा जाता है। जब आप बैठने को तैयार ही नहीं तो फिर किस किस्म की ऑपोजिशन? पार्लियामेंट के फैसले आपने सड़कों पे करने हैं, तो फिर तो कोई ये ऑपोजिशन ना हुई। ये तो ऐसी वो हो गया कि वो बच्चे नहीं देखे आपने मॉल में, उनको कोई चीज लेके ना दो तो पूरे मॉल में जमीन पे रगड़ते हुए जाते हैं। उनकी बात नहीं मानी जाती। हाँ, असल में खान साहब, उनका जो माजी है ना वो एक लाडले बच्चे वाला। खान साहब तो अभी बिल्कुल ही उससे आउट है ना। खान साहब ने आगे जो बच्चे पैदा किए, बच्चे कह रहा हूँ सॉरी, उनकी जो क्या कहते हैं जो उनके
لوگ ہیں جی جی جو یہ آگے اچھا اگر آپ ان کو بچہ کہیں گے بڑا پراؤڈ فیل کریں گے ان کا, تو پھر ہاں یہ بڑے ہیوی لوگ ہیں یہ. تو یہ جو یہ لوگ ہیں یہ جب ان کو خان صاحب کو ان کو چلانا بھی نہیں آ رہا نا, چلے ایک تو اگر لیڈر کو سمجھ نہیں آ رہی تو لیڈر کے جو معاونین ہیں ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ اندھوں میں کانا راجا بن گیا ہوا ہے حساب کتاب. وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو کہتا ہے یہ اس پہ مان لیتے ہیں. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, بیرسٹرز ہیں, آپ لوگ اتنے سینئر سیاست دان ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب ہیں اس کے اندر, وہ اتنے زیرک سیاست دان ہیں, زندگی گزر گئی یہی سیاستیں کرتے ہوئے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پہیے کو تو چلنے دیں. دیکھیں مجھے نہیں پتا, نہ میں ان کا حامی ہوں نہ مجھے ان سے کوئی مفاد ہے, لیکن میں صرف اتنی سی بات جانتا ہوں, پہیہ چلنا چاہیے. پہیہ جب چلتا ہے گھومتا ہے تو وہ اپنے سکم خود بخود نکالتا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. پھر یہ کیا کرتے ہیں, ابھی اس ایشو کے اوپر یہ بول رہے ہیں, اپوزیشن کر رہے ہیں, یہ دھڑا دھڑ ایک دوسرے کو بول رہے ہیں, لیکن جو ہی یہ پاور میں آئیں گے اس پہ چپ کر جائیں گے. ظاہر ہے سب کو اپنے اپنے مفادات پہ آ رہے ہیں. اچھا آج بلکہ خواجہ آصف صاحب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے, تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے پہلے جس طرح سے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا, پھر انہوں نے کہا کہ بلکہ تاحیات نااہل اپنی طرف سے تو ڈکلیئر کر دیا. عدالت کے اوپر بات کر رہی ہیں, عدالت کے اوپر. جی جی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کیونکہ جس طرح سے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو اپنا ریزائن دیا نا, اس میں احمد فراز کی جو شاعری شامل کی, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اب ان کو شاعری اور سیاست یاد آ رہی ہے. خواجہ صاحب بڑے غصے میں تھے ویسے, چلے ان کا بنتا بھی ہے. اچھا جسٹس منصور علی صاحب نے اور جسٹس اطہر من اللہ نے ریزائن کر دیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو اور بھی ریزائنز آتے نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے بھی یا ہائی کورٹ سے بھی, کیونکہ جسٹس مسرت ہلالی نے تو خرابی صحت کی وجہ سے آئینی عدالت کا حصہ, میرے خیال سے تو آ جائے تو بہتر ہے, صاف ہو جائے ایک دفعہ چیزیں, فینس نکل جائیں. فینس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, ٹھیک ہے, ہمیں ججز کی ضرورت ہے, ہمیں فینس نہیں چاہیے. فینس جو ہوتے ہیں نا وہ پھر اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں ویری سوری سے دس, میں ان سے بھی معذرت خواہوں کہ اگر ان کو برا لگے, لیکن سچویشن جو سی ہے جو ابھی تمام ہوئی ہے, آپ ایک چیز نوٹ کریں, ہائی کورٹ کا جج سلیکٹ ہوتا ہے, وہ کوئی پیپر دے کے نہیں آتا, اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ جو سینئر ججز بن جاتے ہیں اتنے کوئی پیپر دے کے نہیں آئے ہوئے. اب سی ایس ایس کا پیپر, آپ ایون اب تو آپ نے نرس بھرتی ہونا ہو, چپڑاسی بھرتی ہونا ہو, تو کہتے ہیں این ٹی ایس کریں, نیشنل ٹیسٹنگ سروس سے آپ وہ کریں, ٹیسٹ دیں گے تو آئیں گے. اور جو آپ نے ملک کے اتنے بڑے عہدوں پہ لوگ بٹھا دیے ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں آپ. مطلب یہ کیسے, بالکل لابیز ہوتی ہیں. اب سپریم کورٹ میں بھی ایسے ہوگا, سلیکٹ ہی ہوں گے, لیکن ہائی کورٹ سے جب آپ سلیکٹ کرتے ہوئے ججز کو لے کے جا رہے ہیں تو اوپر جا کے آپ کیا امید کرتے ہیں, وہ کون لوگ ہوں گے؟ سلیکٹ ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سلیکٹر سے پیار کرنا پڑتا ہے, سلیکٹر کو خوش رکھنا پڑتا ہے, سلیکٹر کو سب کچھ, سلیکٹر کے حق میں فیصلے دیے جانے پڑتے ہیں. تو سلیکٹر کو ہیپی کرتے ہیں نا آپ کون سا قوم کو ہیپی کرتے ہیں. تو جب آپ نے سلیکٹر کے تھرو ہی آنا ہے تو آگے پھر ایسے ہی ہونا ہے. آپ کیا کس آئین کی, کس انصاف کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو نامینیشن یا بھرتی یا آپ کی جو سلیکشن ہوئی ہوئی ہے وہ کسی قسم کے میرٹ پہ ہوئی ہوئی ہے, صرف ایک بندے کی پسند پہ ہوئی ہوئی ہے؟ آگے بھی وہی ہو رہا ہے. آپ کو تو پہلے انکار کر دینا چاہیے تھا پھر ہائی کورٹ کا جج بننے سے پہلے کہ بھئی میں تو یہ تو سلیکشن ہو رہی ہے, میں تو پیپر دے کے آؤں گا. اگر آپ اتنے ہی میرٹ مجھے ٹیسٹ کریں, میرے پیپر لیں, مجھے دیکھیں کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں. آپ سی ایس ایس کے اتنے ٹف ایگزام دیتے ہیں, آپ پی سی ایس, آپ ہمارے ملک میں اتنے سارے پیپر, وہ کمپٹیشن کے ایگزامز ہیں, اس کے بعد لوگ پوزیشنز پہ آتے ہیں, وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اور یہاں پر آپ پسندیدگی پہ بندہ جج لگا دیتے ہیں. اور وہ جج اس پڑھے لکھے بندے کو جو بیٹھا ہوتا ہے یا سروس کا, سول سروس کا بندہ ہوتا ہے جو پیپر دے کے امتحان دے کے آیا ہوتا ہے, اس کو بلا کے استعفیٰ بھی دلوا دیتے ہیں, وردی بھی دلوا دیتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے. Is this justice? نہیں, بالکل This is not justice. تو آپ کو جسٹس دینے کے لیے ایکولیبریم پیدا کرنا پڑے گا. توازن ہی جسٹس کا نام ہے. جسٹس کا دوسرا نام توازن, تکڑی ہے نا, یہ جسٹس ہے, اس کو ایکول کریں. آپ جن لوگوں کو جس جگہوں پہ بٹھا رہے ہیں دیکھیں کہ ان کے قد کتنے ہیں. وہ آپ کسی چھوٹے قد کے بندے کو بڑے قد کے بندے کے سامنے تو نہیں بٹھا رہے. وہ بڑے بندے کا, بڑے قد والے کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے چھوٹے قد والا انسان؟ تو یہ بڑا سوچنے والی بات ہے. سوری ٹو سے وہی بات جیسے آپ نے کہا کہنا نہیں چاہیے, لیکن بہت سارے چھوٹے قد والوں کو بڑی جگہوں پہ بیٹھے دیکھا, اور پھر جو ملک کا حال ہوا وہ ہم لوگ سٹل بھگت رہے ہیں. اللہ معاف کرے جی, اللہ معافی واقعی. اچھا لیکن آپ کو زہیب یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ابھی لوگوں نے ابھی ریزائن کیے ہیں اور آگے چل کے یہ کسی کوئی وکلا تحریک شروع کر دیں گے؟ کر دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ آگے بھی ملک میں تحریکیں چل رہی ہیں, اور چلا لیں, خوش ہو جائیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. ملک کا نظام چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے, پہیا گھوم رہا ہے, لوگ کام کریں. یہاں پر ہم میری بات کریں گی, عام آدمی کی بات کریں گی, ہم تو روٹی سے ہی نہیں نکل پائے.
ابھی تک ہم سروائیول موڈ پہ ہیں, ہم تو روٹی کمانے کے چکر میں پڑے ہیں. جج صاحب کی تحریک چلائیں گے, ہاں ان کے جو یار دوست ہیں وکلا وہ کر لیں گے تحریکیں, چلا لیں گے, بڑی تحریکیں چلی. اور کچھ لوگ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ بعض ہلکے کہ یہ لوگ اب ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو جوائن کریں گے, کیونکہ پہلے یہ لوگ عدالتوں میں بیٹھ کے ان کے لیے انصاف تلاش کرتے تھے, اب یہ لوگ ان کے ساتھ سڑکوں پہ کتنا مزہ آئے گا ان کو. ہاں یہ کرنا چاہیے, ویسے ان کو سڑک پہ نکلنا چاہیے, ان کو لوگوں کے ساتھ دھکے کھانے چاہیے, انصاف کے لیے گھومنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ لوگ انصاف کے لیے دھکے تھوڑی کھائیں گے, یہ تو صرف تحریک انصاف کے لیے دھکے کھائیں گے, انصاف کے لیے نہیں کھائیں گے. چلے یہ آپ اس کو ایسے فریز کر دیتے جو, لیکن ان کی جو بانی ہے وہ تو ابھی اندر ہے, ان کا مشکل وقت چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے, یہی کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرے, لیکن ساتھ ساتھ عقل بھی تو دینا پھر. دیکھیں عقل جو سی ہے یہ اللہ تعالیٰ خوش قسمت لوگوں کو دیتا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے, فہم دے, کیونکہ یہ جب عقل نہ ہو تو انسان اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتا رہتا ہے اپنے کچھ فیصلوں کی وجہ سے, اپنی کچھ باتوں کی وجہ سے. آج آپ کی کہی ہوئی ساری باتیں, جیسے پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں اور آج وہ ایک چیز کے اوپر اختلاف کرتے ہیں, لوگ انہی کی باتیں نکال کے لے آتے ہیں, دیکھو تھا لیڈر نے کیا سی. وہ آج کسی کے بارے میں انکار کرتے ہیں, وہ اسمبلی میں بیٹھے کہتے ہیں کہ جی ہم اس طرح نہیں کرتے, ان کے لیڈر کی بات لے آتے ہیں کہ آئی ایس آئی ایجنسی ہے وہ سارے بل پاس کرواتی تھی, یہ کرواتی تھی, زبردستی لوگوں کو پکڑ کے لاتی تھی. تو جب آپ بھی یہی کرتے آئے ہیں تو یہ بھی یہی اگر آپ کے بقول کر رہے ہیں تو کیا تکلیف ہے آپ کو. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ میں کیوں نہیں کر رہا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پرابلم ہے اسمبلی میں. ہاں اسمبلی میں پرابلم یہ ہے کہ اسمبلی کی تمام رودات سنائی جاتی ہے خان صاحب کو, پھر خان صاحب پوچھتے ہیں کہ زمین پہ کون لیٹا تھا, کس نے شور زیادہ مچایا تھا, کس کی آواز زیادہ اونچی تھی. آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے نزدیک جو معیار ہے لیڈرشپ کا وہ زیادہ لچڑ پن دکھانا, میں تھوڑا ایسا ہارڈ استعمال کر رہا ہوں, خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ, لیکن یہ لچڑ پن دکھانا, اس طرح کی بدتمیزی کرنا, ان لاجیکل باتیں کرنا, بدتمیز ہوگا وہ خان صاحب کو اتنا پیارا ہوگا, بہت پیارا ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ صحیح آنکھوں کا تارا, یہ مجھے بڑا پسند ہے. آپ دیکھیں نا مراد کیا نام تھا اس کا, سعید, ہاں سہیل آفریدی, یہ کون لوگ تھے. ایون جو ابھی والا شیر افضل مروت بھی جو ان کے لیے کرتے تھے, بولتے تھے گنڈا پور صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت زبان رکھتے ہیں, وہ ان کی زبان سے بالکل زبان, لہجہ, کردار بڑا ماشاءاللہ بڑا اعلیٰ کردار ہے ان کا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح کے لوگ, ان کو یہ سب چیزیں کام تو نہ آئی, انہوں نے تو نکال باہر کیا, سہیل آفریدی کو لا دیا, یہ کیا فائدہ ہوا. اب جس طرح سے شیر افضل, کل بھی میں یہاں پہ ایک وکاس کے ساتھ بیٹھی بات کری تھی, پرسوں شیر افضل مروت صاحب کو سن رہی تھی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جتنی ان سب کی, میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے کہ ہم ان کی اتنی تضحیق کرتے تھے, ہم ان کو اتنا ذلیل کرتے تھے, ہر حد پار کر جاتے تھے اور ہمیں وہاں سے واہ واہ ملتی تھی. بالکل ملتی تھی. اور اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب اگر انہوں نے کل اس دن اسمبلی سیشن میں ان سے ہاتھ کیا ملا لیا, مصافحہ کیا کر لیا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اب میری تضحیق کر رہے ہیں. شیر افضل مروت وہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو زندہ کیا تھا. شیر افضل مروت کی وجہ سے کے پی کے ٹوٹنے سے بچا تھا. شیر افضل مروت کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف یہ آج کی سٹینڈنگ بنا پائی ہے, صرف شیر افضل مروت کی وجہ سے. وہ ایک سمبل آف وہ تھی ریزیلینس تھی کہ نظر آتا تھا کہ یہ بندہ نکل رہا ہے تو لوگ نکل رہے تھے, سارے تو ڈر کے چھپ گئے تھے. کون تھا منظر عام پہ, کوئی کچھ نہیں تھا, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, چھپے ہوئے ہیں, مونچھیں بنائی ہوئی ہیں, کچھ کیا ہوا, منہ چھپاتے پھر رہے تھے. یہ بندہ مار بھی کھا رہا تھا, اپنے پہ پرچے بھی لے رہا تھا, سارا کچھ کر رہا تھا, اور آج اسی کو باہر نکال دیا. کیوں؟ اب اس نے ایوان میں بیٹھ کے ایوان کی بات شروع کی ہے. جب ایوان میں بیٹھتے ہیں آپ, وہ ووٹ لے کے آیا, وہ اس کو سلیکٹ نہیں کیا گیا, وہ ووٹ لے کے آیا, اس کو پتا ہے کہ میرے حلقے کے لوگوں کے لیے میں نے بات کرنی ہے, میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میرے پیچھے جو 7-8 لوگ ہیں, 7-8 لاکھ لوگوں کی سیٹ ہوتی ہے ایک نیشنل اسمبلی کی. یہ حلقہ ہے 7-8 لاکھ لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے. اب یہ جو 7-8 لاکھ لوگ ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن آپ کر رہے ہیں, تو آپ صرف ایک بندے کی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے جو جیل میں بیٹھا ہوا, آپ ان لوگوں کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے. اب ان کو ووٹ میں یہ کیوں دیتے ہیں, کھلاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, گولی کھلاتے ہیں, لالی پاپ کھلاتے ہیں, کہ بھائی یہ بندہ جو اندر ہے نا, یہ نکلے گا تو تمہارے کام کرے گا. یہ اکیلا بندہ, میں آج آپ کے اس چینل پہ کھلے عام سب کو کہہ دوں جو اسپیشلی پی ٹی آئی کے ماننے والے ہیں, لیڈرشپ ٹیم کے ساتھ ہوتی ہے. 92 کا ورلڈ کپ ٹیم نے جتایا تھا, اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکیلا بندہ کچھ کر سکتا ہے تو آپ بے وقوفوں اور احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اس کو پوری ٹیم چاہیے, اور اگر آپ کو اس کی ٹیم کو دیکھنا ہے, خان صاحب کی ٹیم کو دیکھنا ہے, تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے زمین پہ لوٹ پوٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں, اور سوچیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آپ کی تقدیر آئے گی تو آپ کا کیا بنے گا. اس سے پہلے بھی انہی جیالوں نے, فینز نے, مستانوں نے, متوالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا. یہ چلا نہیں پاتے,
سسٹم چلا نہیں پاتے. اگر سسٹم چلے گا نہیں, ملک ترقی نہیں کرے گا اور اسی طرح گرتا جائے گا. ڈالر انہوں نے 100, 120, 50 سے 200 سے اوپر لے گئے. پیٹرول کی قیمت یہ 110, 150 سے 250 سے اوپر لے گئے. یہ انہی کے دور میں ہوا ہوا ہے. ان کی غلط پالیسیاں, اور یقین مانے جتنے تاجر دیکھ رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, وہ یہ بتائیں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے, صرف غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ تمام نقصان ہوا. اگر یہ غلط پالیسیز نہ ہوتی, کوئی عقل کا بندہ, کوئی اسٹیک ہولڈر, یہ پتہ کیا کرتے تھے, کوئی ہوم ورک تھا ہی نہیں نا زوہیب, بس ان کو شوق تھا آنے کا. فائزہ یہ اسٹیک ہولڈرز کو بھی نہیں بلاتے تھے, وہ کسی کو نہیں, وہ سمجھتے تھے عقل کل ہے. میں جو کر رہا ہوں صحیح کر. ان کا ایک, ان کی گھر میں کسی نے کہہ دیا کہ خان صاحب آپ کو پتا ہے اتنی مہنگائی ہو گئی, آپ ایک کام کریں سستا کر دیں سارا کچھ اور یہ اس طرح کر دیں. خان صاحب نے صبح کہنا ہے گھر میں مجھے یہ پتا چلا میں تو وزیر اعظم ہوں اور میں تو جا کے اب سارا کچھ ٹھیک کروں گا, اور اس ٹھیک کرنے میں وہ سب خراب کر دیتے تھے. تو یہ نقصان کیا انہوں نے ملک کا. اس لیے فرد واحد وہ کبھی یہ چیزیں نہیں کر سکتا. یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا, اس ٹیم کو دیکھنا پڑے گا, اور ملک کو کسی ہیرو کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. میں اچھا باڈی بلڈر ہو سکتا ہوں, میں اچھا کشتی کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ کہیں کہ میں ملک اچھا چلا سکتا ہوں, میں نہیں چلا سکتا. یہ ظلم ہے. اچھا آپ زوہیب, وہ جو آپ نے بڑے اچھے سے ڈیٹیل بتائی ہے, بیک گراؤنڈ بتایا کہ ایک بندہ جب منتخب ہو کے ایم این اے بنتا ہے تو 7 لاکھ لوگوں کا حل کرے, لیکن آپ نے کہا یہ کوئی سوچتا ہے کہ اس نے وہ 7 لاکھ لوگوں کو جواب دے ہونا ہے. وہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ خان صاحب جو جتنا بدتمیز بندہ ہوتا ہے اس کو پسند کرتے ہیں, وہ لوگ خان صاحب کی خوشی کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں. اگر سب کو اپنے اپنے حلقے کی اتنی فکر ہونا تو وہ یہ سب کچھ نہ کریں جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اب ہم آج کل دیکھتے ہیں, تولتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں, فیم کو, پاپولیرٹی کو سوشل میڈیا لائکس یا ویوز کے ساتھ. انفارچونیٹلی اب آپ دیکھیں, آپ کبھی سرچ کریں اور ویو کاؤنٹ کے حساب سے کسی کی ویڈیو دیکھیں, بہت جو سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو ہوگی نا, اس میں جو لوگ ہوں گے نا, لچے ترین لوگ ہوں گے, ٹچے ہوں گے, لچے بھی نہیں ٹچے ہوں گے, ایسی باتیں, ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے, ایسے ولاگ بناتے ہوں گے, اور وہ فیمس ہوں گے. آج کل آپ ہمارے ٹک ٹاک سٹار یا ان لوگوں کو جب آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اول تو ہمارے بھی کچھ اب اینکرز جو ہیں وہ فیم کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کے انٹرویوز کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو فیم دے رہے ہیں, خود دیکھیں, ہم نے کسی کو پروموٹ کر دیا نا تو وہ ہم بھی انہی میں شامل ہو گئے. ہم نے پروموٹ کر دیا. کیچڑ میں پتھر مارنے سے چھینٹیں خود پہ بھی پڑتی ہیں. اپنی کریڈیبلٹی خراب. تو یہ سچویشن, اب وہ جو اتنا مشہور ہے, ملینز آف ویوز, ہاں, اب وہ ملینز آف فالوورز, کیا اس کو میں پرائم منسٹر بنا دوں کیونکہ وہ پاپولر ہے؟ کیا میں اس کو ملک کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دوں کیونکہ وہ پاپولر ہے؟ ہم پاپولر سٹانس کے پیچھے جانا شروع ہو گئے. ہم پاپ کلچر میں آج بھی جی رہے ہیں, بے وقوف ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کارکردگی کیا ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے پڑھا کیا ہے, سوچ کیا ہے, یہ ملک کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے, یا صرف یہ اپنے ہی زوم میں ہے. مجھے یہ ہے کہ میری 3-4 سیلفیاں کھنچ گئیں, مجھے 5-6 لوگوں نے واہ واہ کر دی, میں بس میرا کام ہو گیا, میں وزیر اعظم ہوں. یار میرا کام ہے, مجھے اس کو بحران سے نکالنا ہے. مجھے تو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے, مجھے تو اتنا کام کرنا چاہیے. مجھے تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ ملک نکلے گا کیسے پریشانی سے, یہ غریب آدمی کے گھر میں چولہا کیسے جلے گا, اس کو روٹی کیسے ملے گی, اس کی مہنگائی کیسے کم کروں گا میں. مجھے تو ہر وقت یہ سوچ ہونی چاہیے. میں مرسیڈیز چلا رہا ہوں, میں بڑی گاڑیوں پھر رہا ہوں, میں ہیلی کاپٹر میں بنی گالا سے ادھر جا رہا ہوں. غریب آدمی تو میرے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میرے ارد گرد جتنے میرے یار دوست ہیں, میں خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, میرے ارد گرد جتنے میرے یار دوست ہیں امیر کبیر لوگ ہیں, انہوں نے تو کسی نے آ کے کہنا ہی نہیں کہ خان صاحب بھوکے مر گئے, روٹی خراب نہیں ملتی. بھائی خان صاحب کا تو ڈرائیور بھی جو ہے وہ بھی امیر آدمی ہونا ظاہر ہے. تو پھر ATMs خان صاحب ساتھ لے کے گھومتے تھے. تو اگر پاپولیرٹی اگر آپ نے دیکھنی ہے نا جی, کہ دیکھیں اتنے ویوز آ گئے, ویوز اللہ معاف کرے اور بہت سارے عجیب لوگوں کے آتے ہیں, آپ اپنے لیڈر کو ان کے ساتھ تو نہ جوڑیں. پھر ویوز کے اوپر پاپولیرٹی چیک نہ کریں کہ بس خان دیکھیں, بس خان ہے, نہ وہ ڈرا ہے نہ وہ جھکا ہے. باندر تماشا بھی بڑے شوق نہ ویکھنے ہیں سارے رل کے, جو آپ یوٹیوب پہ باندر تماشا دکھاتے ہیں. ویسے خان صاحب کی بات کرتے کرتے باندر کی بات کیوں کیا ہے؟ نہیں, خان صاحب مجھے پسند ہے, میں آپ کو بتا دوں, مجھے خان صاحب بالکل پسند ہے بحیثیت کرکٹر, میں بہت بڑا فین ہوں. نہیں, میں سچ بولتا ہوں. دیکھیں مجھے عادت نہیں ہے کسی کی وہ لینے کی یا کسی کے لیے بولنے کی. عمران خان کے جب شوکت خانم بن رہا تھا تو میں ان لوگوں میں سے ایک تھا جو خود اپنے اسکول میں چندہ جمع کرتا تھا. میں اس طرح کا ڈائی ہارڈ فین تھا. میں نے زندگی میں جو دوسرا ووٹ ڈالا تھا وہ خان صاحب کی جماعت کو ہی ڈالا تھا. میں نے زندگی کا آپ کے پوڈ کاسٹ سے بتا رہا ہوں. تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے دل میں تھا کہ اس کو موقع ملنا چاہیے.
میں نے بھی یہی سوچ کے ووٹ ڈالا تھا. مجھے تھا کہ اس کو موقع ملنا چاہیے, لیکن جب اس کو موقع ملا ہے نا تو نیا ہی ڈبو دی, تو میں کہا نہیں اگلی دفعہ نہیں ملنا چاہیے, اگلی دفعہ نہیں ایک دفعہ بہت ہے. تو یہ میرا مقصد تھا, اور خان صاحب نے جو آگے ہیرے ہمیں پیش کیے نا, مطلب کیا انہوں نے پٹاری کھولی اور کیک سے بڑھ کر ایک بنتا ہے. اور پھر وہ کمال ہی ہوتا گیا نا, بزدار صاحب پہ ہی ہم ختم نہیں ہو پا رہے تھے, انہوں نے آگے اوپر سینٹر میں لائن لگائی ہوئی تھی, پھر کبھی گوگی نکل رہی ہے, کبھی کوئی نکل رہی ہے, کبھی کوئی گجر آ رہا ہے, کوئی کبھی کہاں آ رہا ہے, اور عجیب و غریب تماشا برپا تھا. اور کسی سے کو کہے نا آپ کہ بھائی یہ تنقید کریں, جیسے مجھے بڑا پسند کرتے تھے, 120 کا الیکشن ہوا, بڑا پسند کرتے تھے کہ جی یہ نواز شریف کے خلاف بولتا ہے, یہ اس کے خلاف بولتا ہے. جب میں نے بتانا شروع کیا کہ بزدار یہ حرکتیں کر رہا ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے, دشمن ہو گئے, انہوں نے کہا اس نے پیسے کھا لینے. میں آج بھی اسی چھوٹے گھر میں رہ رہا ہوں اور وہی کمپنی کی گاڑی چلا رہا ہوں, میرے پاس پیسے آج بھی نہیں ہیں. یہ کر دیا جاتا ہے بس. ہمارے نیچے بھی دیکھنا, نیچے کامنٹس آئیں گے, لفافہ صحافی, لفافہ صحافی, جو لکھتے ہیں بیچارے وہ بھی ان کے پیڈ روبوٹس ہیں, ان بیچاروں کو کیا, ان کی کیا تمیز ہو ان کو کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں, کیا بس خان کے خلاف گل کیتی ہے اینو پھاڑ دو, شرم کرو یار. اچھا اب ایک دفعہ دوبارہ سے ہم ذرا وہ ججز والی ایک بات میں آپ سے کامنٹ چاہ رہی تھی, دو باتوں پہ. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کی جو مراعات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, ان کی پینشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اچھا لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس نظام کو نہیں مان رہے ہیں, اس آئین کو نہیں مان رہے ہیں, آپ کے مطابق یہ حکومت صحیح نہیں ہے, تو پھر آپ کو آفٹر ریٹائرمنٹ یہ جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی نہیں اویل کرنی چاہیے. بالکل نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ تو مان کے گن مین لے کے پھرتے ہیں, گاڑیاں, بعد میں پھر کسی نہ کسی کمیشن کے ہیڈ بن جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہی ہو جاتے ہیں. شاہ صاحب یہ سب چیزیں لیں گے فیسلٹیز؟ یار شاہ صاحب کو لینا تو نہیں چاہیے, لینی تو نہیں چاہیے, جس طرح بالکل نہیں لینا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ اصولوں پہ قائم رہیں, اور میرے خیال سے عمران خان کے بعد بڑا نام اگر بنے تو وہ آپ کا بننا چاہیے, کیونکہ آپ بھی لیڈر کی کوالٹیز رکھتے ہیں. اگر لوگ, پھر مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو عمران خان کو چھوڑ کے اس پائے کے, یعنی کہ جو جج بھی رہ چکا, اب اس سے اوپر کیا ہوگا. خان صاحب تو کاؤنسلر بھی نہیں تھے, کافی لوگ تو ان کے انصاف کی مثالیں دیتے تھے نا. وہی نا میں کہہ رہا ہوں, خان صاحب تو کاؤنسلر بھی نہیں رہے, ہم نے پرائم منسٹر بنا دیا, تو یہ تو جج رہے ہیں, ان کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے اپروچ کرائیں, ان کو اٹھائیں, کیونکہ یہ تو بڑے دائی ہیں انصاف کے, شعر و شاعری بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, اٹھائیں ان کو, بالکل بنائیں لیڈر. اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو کل ریزائنز آئے ہیں, بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی مایوسی اور فرسٹریشن کو ظاہر کر رہا ہے, کیونکہ اگر ان لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پسند تھیں, ان کے مطابق یہ انصاف نہیں تھا, یہ نظام صحیح نہیں تھا, یہ امینڈمنٹ صحیح نہیں تھی, تو ان کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی ریزائن دے دینے چاہیے تھے. دیکھیں یہ لوگ وہ ہیں جو اس سسٹم سے, اس نظام سے بہت بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں, بہت بڑے بڑے فائدے اٹھاتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اتنے بڑے فائدے اٹھاتے ہیں کہ جب ان کا ہلکا سا فائدہ کم ہوتا ہے نا, ان کو سسٹم ہی خراب لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کی کرکس ہے اس تمام بحث کا, کہ یہ بہت بڑے فائدے اٹھاتے ہیں, ذرا سا فائدہ کم ہوتا ہے, ان کو سسٹم ہی خراب لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ یہ کبھی بینڈ نہیں ہوئے ہوتے, ان کو ہلکا سا بینڈ ہونا پڑتا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تباہ ہی ہو گئے نا ہم. یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بزنس مین ہیں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, کہ 200% منافع کماتے ہیں, ان کا منافع اگر 100% پہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں کاروبار تباہ ہو گیا. مطلب یار کوئی تو عقل کی بات کرو, کچھ تو کہو کہ اپنے لیے کیا معیار ہے اور دوسروں کے لیے کیا معیار. اپنے لیے ان کو چاہیے 200%, اور ذرا سا 200 سے 10% کم ہوتا ہے, کہتے ہیں نقصان ہو گیا, سسٹم خراب ہو گیا. زیادتی ہے یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. پینڈنگ کیسز دیکھیں, ان کی کارکردگی دیکھنی ہے نا تو عدالت میں پڑے ہوئے پینڈنگ کیسز دیکھیں کہ یہ کتنے سنتے ہیں, اور ہر وہ کیس جن میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے, جن میں ان کو مشہوری نظر آتی ہے, جن میں ان کو نظر آتا ہے کہ اس میں لوگ بھی آئیں گے, انوالو بھی ہوں گے, میڈیا بھی ایکٹیو ہوگا, فوراً لگاتے ہیں, فوراً سنتے ہیں, اور ایسی ایسی ججمنٹیں دیتے ہیں, ایسا لگتا ہے امیتابھ بچن بیٹھا ہوا. ہاں وہ عدالت تو لگتی نہیں تھی, ایسا لگتا ہے امیتابھ بچن بیٹھا ہوا, فلم کا کوئی اسکرپٹ لگتا تھا. تو میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ جو سیٹس ہوتی ہیں, جو اسپیشلی آئینی پوسٹ ہوتی ہیں, یا اس کے علاوہ جو اس طرح کا آپ کو ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ دی جاتی ہیں, ان پہ لوگ آپ سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جو سروس دیں, کیونکہ یہ بات آپ ضرور لگائیے گا. یہ ساری باتیں ہم نے آپ کی لگانی ہیں. یہ جو لوگ ہیں جو ایوان میں بیٹھے ہیں, یہ جو لوگ ہیں جو عدلیہ میں بیٹھے ہیں, یہ جو لوگ ہیں جو سروس مین ہیں, یہ جو لوگ ہیں جو پولیس میں بیٹھے ہیں, یا بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہیں, یا ایڈمنسٹریشن یا اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں, یہ نہ بھولیں کہ یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی کی تنخواہ لیتے ہیں. یہ کوئی کماتے یا کوئی ٹوپیاں نہیں سیتے, ٹھیک ہے, یہ ٹوپیاں سی کے نہیں اوپر آتے, یہ بادشاہ نہیں ہے, یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی جو حکومت ہماری جڑوں سے نکالتی ہے, ٹیکس کی مد میں ہمارے خون سے نکالتی ہے, یہ اس کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں. وہ مرسڈیز جس میں بیٹھ کے پروٹوکول والی گاڑی Z+ سیکیورٹی لے کے جاتے ہیں, وہ ہمارے پیسوں کی ہے, اس کا مان رکھیں پلیز. بالکل, بہت شکریہ زہیب آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.